Can you please share the exact situation nowadays in Iran, in Tehran, and the target, which target was being done by the Israeli forces? How many casualties of civilian? Oh, thank you very much for the invitation. First of all, I have to use these words, and I'm so sorry for using that. After mass killing in Gaza, after a genocide in Gaza, and after occupying Syrian land, Israel is right now trying to attack Iran. He's trying to attack Iran. The 2 nights before, Israel air forces with a dozen of targets in Iran, but some of our targets were civilians, mass housing, and not military bases, was attacked by the Israeli aircraft. But I believe that this is not only Israel, that this is American-backed Israel, because Israel does not have 200 or 300 F-35 Phantom jets. This is the big plan. This is the big play by United States, not only by Israel. Israel right now is an agent for the United States. So we have lost more than 78 people innocent in Tehran, 18 in Tabriz zone, and more than 2 top brass military generals, and some of them was just working in the university, and they were involved with the science, nothing else. So Israel right now is exposing another part of the episode of mass murder and another genocide in Iran. But I believe that Iran, with the help of the Muslim countries like Pakistan, like Turkey, like Azerbaijan, will stop and blockade this part of their mentality, this part of the mentality of Zionism, for another mass murder. I believe that this time Israel is reaching, or maybe is approaching his end, because our supreme leader used this phrase: "Nobody can save Israel from our hand," and this is the story of 2 nights before. And right now, this story is not ending story. The story is continuing. Yes. Israel is still attacking Iran targets, such as Fordo, for example, enrichment and uranium enrichment. They're trying to use this uranium for producing electricity and other bases. And for example, local airports, Tabriz Airport, Shiraz Airport, Tehran Mehrabad Airport. So, first of all, I believe that the cabinet of Netanyahu, they are trying not to attack Iran. They are trying to changing the system, political system of Iran, for the government overthrow. And thank you. جلال الفراء، آپ کو لگتا ہے کہ جو اس وقت ایران اور اسرائیل کی جنگ شروع ہو گئی ہے، اس کے دوران جو فلسطین کا خاص طور پہ معاملہ ہے، فلسطین کا معاملہ زیادہ ہائی لائٹ ہوگا دنیا کے لیے، کیونکہ جس طریقے سے مظالم وہاں پہ اسرائیل نے کیے، اس کے بعد اس کا جنگی جنون پوری دنیا کو دکھا رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے فلسطینیوں کے بعد اب ایران کے اوپر حملہ آور ہے، اور پورے خطے کے لیے جو ہے وہ ایک تکلیف کا باعث بنتا چلا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ جناب۔ سب سے پہلے بات تو میں تھوڑا سا، آپ نے جو شروع میں فرمایا تھا کہ اسرائیل ایک خطرہ بن رہا ہے، اس خطرہ کا لفظ شاید وہ کم ہے۔ اسرائیل ایک وہ ناسور ہے، اسرائیل کا جو ناجائز ریاست، ناجائز دہشت گرد ریاست ہے، اس کو اگر ہم خطرہ صرف یہ لفظ دیں تو یہ تو کم لفظ ہے۔ یہ ایک وہ کینسر ہے، یہ وہ ناسور ہے جو اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا ہے تو پورا جسم میں پھیلے گا، یعنی پورا خطہ کے اندر میں پھیل جائے گا۔ دیکھیں جناب محترم، میں فلسطین کی جو بات آپ نے کی اس کی طرف آؤں گا، لیکن میں سب سے پہلے یہ بتاؤں گا آپ کو اور آپ کے ناظرین کو، یہ جو حملہ اسرائیل نے کیا ہے ایران کے اوپر، اس کا پیشگوئی میں نے اس معزز پاک میڈیا کے اندر میں نے چند مہینہ پہلے میں نے اس کی پیشگوئی کی ہے، اور کچھ ہمارے بھائی میڈیا جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں میرے ساتھ اختلاف کر رہے تھے کہ جی امریکہ مذاکرات کی طرف اسرائیل اور ایران جو بھی ہے ان کو مذاکرات کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ میں نے اس بات کو انشور کیا ہے کہ اسرائیل
will attack on Iran. اچھا ایک تو یہ میرے پیش گوئی تھی، دوسری ایک اور پیش گوئی ہے جو درست، ایک تو یہ درست ثابت ہوا ہے، دوسرا یہ میرے پیش گوئی تھی جو بار بار مختلف نیوز چینل میں نے یہ کیا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ پاک بھارت کی مابین کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی جنگ ہوتا ہے تو سب سے پہلے فرنٹ لائن پہ ہوگا یہ ناجائز دہشت گرد ریاست اسرائیل ہے جو انڈیا کا ساتھ ہوگا، انڈیا کے سپورٹر ہوگا۔ آپ نے جو سوال کیا سر کہ فلسطین کی ایشو بات، دیکھیے اسرائیل اور ایران کے مابین جو معاملات ہیں وہ آج سے نہیں ہیں۔ شاید آپ کو یا آپ کے ناظرین کو اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کا پلاننگ ایران پر حملہ کرنا یہ آج کا ہے یا 2 دن پہلے کا ہے یا 1 مہینہ پہلے کا، نہیں ہے، یہ 7 اکتوبر سے پہلے، یہ سال و سال جب سے ایران، آپ کو بھی بتا ہے دنیا کو بھی بتا ہے کہ ایران نے 18 سال سے انہوں نے کتنی ضلالتیں برداشت کی ہیں، کتنے سینکشنز پابندیاں برداشت کی ہیں، کیا مسائل برداشت کیے اس جوہری پروگرام کے لیے، اس نیوکلیئر پروگرام کے لیے۔ تو اسرائیل کافی سالوں سے وہ ایران پر حملہ کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ اس انتظار میں تھے کہ ہمیں امریکہ کی طرف سے ایک فل گرین سگنل مل جائے۔ دیکھیں میرا بھائی، میں آپ کے اور آپ کو ناظرین کو ایک بات ضرور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اسرائیل طاقتور نہیں ہے۔ اب یقین کریں، میں بڑا ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میرا میڈیا سے 22 سال سے تعلق اور ہم اسرائیل کو 78 سال سے جانتے ہیں۔ اسرائیل اتنے طاقتور نہیں ہے۔ اسرائیل اکیلا 20 مہینہ سے ہمارا چند جنگجو ہیں غزہ کے اندر، ان کو مکمل شکست نہیں دے سکے۔ ہاں ضرور انہوں نے حماس کو کمزور کیا ہے، ضرور غزہ کے جو نہتے عوام، میری عوام کو جو نہتے لوگ ان کو قتل عام کیے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکمل انہوں نے حماس کو شکست دیا۔ اگر وہ اتنا طاقتور ہوتا اسرائیل جتنا ہم سمجھتے ہیں تو یقین کریں ان کی جو قیدی ہے ابھی حماس کی قبضہ میں، وہ ان کو 20 مہینہ بازیاب کرانے میں ابھی تک تو ناکام ہے۔ اچھا ایک بات اور پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں محترم، شاید یہ الفاظ میرے مناسب لگے نہ لگے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور نشر کریں گے، وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو جو تقویت ملی ہے نا، جو تقویت ملی ہے ہمارے عرب اور امت مسلمہ کی بے حسی اور خاموشی سے ہے، ورنہ اسرائیل اکیلا غزہ سے نہیں لڑ سکتا ہے، غزہ سے نہیں لڑ سکتا، وہ ایران سے کیا لڑ سکے گا؟ جب تک امریکہ اسرائیل کا ساتھ نہیں دے گا وہ کسی بھی جنگ میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اچھا فلسطین کے آخری پوائنٹ، فلسطین کے دیکھیں سر، فلسطین کا ایشو ہے وہ آپ اس کو بالکل الگ کر دیں۔ یہ جو ابھی ہو رہا ہے ایران اور اسرائیل کی مابین ہے، یہ چند دنوں کا ہو سکتا ہے، 2 دن کا ہو سکتا ہے، 4 دن کا ہو سکتا ہے، آخر میں پھر امریکہ وہی کردار ادا کرے گا مذاکرات کا۔ مذاکرات تو کل ہونی تھے نا، اتوار کے دن ہے۔ یہ امریکہ اور اسرائیل کا ایک خبیث پالیسی ہے، ایک ملٹری پریشر ڈالنے کی مذاکرات سے پہلے، جس طرح حماس کا ساتھ انہوں نے کیا، جس طرح حزب اللہ کا ساتھ انہوں نے کیا، ایک ملٹری پریشر ڈال دو پھر مذاکرات کی طرف آ جائے، تاکہ یہ جو سامنے والا جو فریق ہے وہ اپنے مطالبات سے دستبردار ہو جائے۔ تو یہ ہے ان کی جو خبیث پالیسی ہے۔ باقی اس کا جو اثر غزہ یا فلسطین کے اوپر ہے تو میرے خیال میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ اس کا کوئی اثر ہوگا۔ فلسطینیوں کو قتل عام نصر اللہ صاحب چلتے رہے گا اگر امت مسلمہ نے کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا، جو امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے 20 مہینے سے، اگر انہوں نے ابھی بھی آپ دیکھ لیں غزہ یہ دوسرا دن ہو گئے بلیک آؤٹ کیا گیا ہے، اس کو کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، کوئی فون نہیں ہے، کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ اب یقین کریں ابھی مجھے بتائیں، میں تو ڈیلی بیسس پہ ہر 1 منٹ میرے پاس اپڈیٹس آتے تھے، ابھی 2 دن سے میرے پاس کسی بھی قسم کا کوئی اپڈیٹ نہیں آئی ہے۔ تو میرے خیال میں اگر ہم یہ سمجھے، اگر ہم فلسطین کے ایشو ایران اسرائیل کے ایشو کے ساتھ جوڑ دیں تو میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے۔